अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मोना आलम, मेरे हमरा मेरे मोअज़्ज़ज़ कॉलीग शहजाद रज़ा आपको हम दोनों वेलकम करते हैं इस ट्रांसमिशन के सिलसिले में जो कि बना हुआ है, और साथ ही हम आपके साथ यही तज्ज़िये तबसरे इन तमाम उमूर पे शामिल गुफ्तगू रखेंगे। 23 मार्च की यौम पाकिस्तान के हवाले से शाहाना परेड आज हमने देखी, और ज़ाहिर है क्योंकि ये एक ऐसा मौका होता है जो कि पूरे कौम के लिए, पूरे मुल्क के लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है, और हम एक याद में ये पाकिस्तान डे की जो परेड है ये एक सिंबॉलिक भी है, और उसके अलावा लेकिन इसकी जो मायने खेज वैल्यू है वो सिंबॉलिज्म से कहीं आगे जाती है। आज हमने इसको साथ कोइंसाइड होते हुए देखा शाहाना OIC के इजलास में भी, जो कि पाकिस्तान में एज वी स्पीक जारी है, और इसमें जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं उन्होंने भी परेड में शिरकत की। वज़ीर आज़म इमरान खान भी ऑब्वियसली वहाँ मौजूद थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी, एंड एज वेल एज क्योंकि ये एक ऐसा मौका होता है जहाँ पर तमाम इकट्ठे होकर इस परेड के मुआयने के ज़रिए एक अपना प्यार और अपना जो अकीदत है वो दिखाते हैं पाकिस्तान के हवाले से। और यौम पाकिस्तान की जो ये परेड है जब OIC कॉन्फ्रेंस के साथ कोइंसाइड कर रही है, तो ये कहना ज़रूरी है कि OIC कॉन्फ्रेंस एक बहुत हिस्टोरिक मौका है जो कि पाकिस्तान में हम लोग एक दफ़ा फिर बहुत एक शॉर्ट टाइम के दौरान ही दूसरी मरतबा होस्ट कर रहे हैं। और शहजाद ऑब्वियसली क्योंकि हम इसके अंदर बात यही कर रहे हैं कि इस वक्त इसमें कोई मुतअद्दिद मुआहदे हैं, रेजोल्यूशंस हैं जो कि अभी फाइनलाइज हो रहे हैं। इस हवाले से शाम के वक्त प्रेशर भी मुतवक्के है, और मुस्लिम उम्मा की यकजहती के लिए पाकिस्तान ने हमेशा से अपना एक बड़ा पिवटल किरदार अदा किया है। पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस मामले में बहुत एक कीन इंटरेस्ट रखते हैं, जो कि उन्होंने इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के थ्रू फॉरवर्ड करने की कोशिश की है। और नाजरीन, इस पूरी जो नशिस्त है इसमें हम लोग आपका तारुफ भी करवा देते हैं, पहले मेहमानों का रुख करते हैं, फिर ऑब्वियसली इसमें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोग्राम और ट्रांसमिशन के हम मजीद इसके दीगर पहलुओं पर भी बात करेंगे। कश्मीर, फ़लस्तीन और मुस्लिम उम्मा को दरपेश दीगर चैलेंजेस जो कि ख़ास तौर पर मॉडर्न वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे कोविड है, क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस हैं, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि इस वक्त ज़ेर बहस आई हैं। इस हवाले से तमाम सोच विचार कर रहे हैं कि जो जॉइंट रेजोल्यूशन होगी या जो मल्टीपल मुआहदे होंगे उनमें क्या क्या चीज़ें तय पाई जाएंगी। मुझे यहाँ स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं नाजरीन जनाब जावेद सिद्दीक, सीनियर सहाफ़ी, तजियाकार, रेजिडेंट एडिटर हैं आप नवाए वक्त के। वेलकम ऑन बोर्ड जावेद साहब, शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब नाजरीन, दिफाई तजियाकार, तमाम मामले पर तजिए तबसरे के लिए हमारे साथ बज़रिया स्काइप जुड़े हुए हैं, बहुत शुक्रिया आपका जनरल साहब। और शॉर्टली हमें एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि शमशाद अहमद खान साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा और डिप्लोमेट पाकिस्तान के, हमें ज्वाइन करेंगे बज़रिया स्काइप ही। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो भी हमारे साथ होंगे। तो जावेद साहब, एक तो आपसे बात का अगर हम आगाज़ करें, आप बताइएगा, दोनों चीज़ों को हम आज कोइंसाइड होते हुए देख रहे हैं। 23 मार्च का दिन वैसे भी हर पाकिस्तानी के लिए एक ख़ास अहमियत का हामिल होता है, लेकिन आज जो ये कोइंसाइड कर रहा है, इस कोइंसिडेंस को आप कैसे देखते हैं? ये हमारे लिए बड़ी मुसर्रत और ख़ुशी का दिन है पाकिस्तान के लिए। इस दिन करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। पाकिस्तान का जो तस्वर है उसके हुसूल के लिए, एक मुल्क के हुसूल के लिए जद्दोजहद का आगाज़ हुआ था 23 मार्च 1940। इसकी जो अहमियत और बढ़ गई जबकि OIC के वज़राए ख़ारजा और चीन के वज़ीर ख़ारजा और कई दोस्त ममालिक के वज़राए ख़ारजा हमारे इस तकरीब में मौजूद थे। आज की 23 मार्च की यौम पाकिस्तान की जो परेड होती है, रवायती तौर पे होती है, लेकिन आज उसका हुस्न और उसकी अहमियत दुबाला हो गई। और उसमें जो फॉरेन मिनिस्टर मौजूद थे, सऊदी अरेबिया के, तुर्की के, चीन के और कई ममालिक के और डेलीगेट्स थे और डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर्स थे। तो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट ओकेजन फॉर पाकिस्तान। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान ने आज एक तो अपना यौम जमहूरिया मनाया, यौम पाकिस्तान मनाया, और मेहमानों को वेलकम किया, और उन मेहमानों ने हमारी खुशियों को दोबाला कर दिया। और मैं समझता हूँ कि इन्होंने इस प्रेजेंस से हमें बड़ी तक़वियत, बड़ा हौसला मिला है, ख़ास तौर पर चीन के वज़ीर ख़ारजा की मौजूदगी की वजह से। तो इट वाज़ अ ग्रेट ओकेजन टू सेलिब्रेट। और जो OIC की कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रही हैं, तो वो भी बड़ी अहमियत की अमल है। सिर्फ 4 माह के अरसा में दूसरी मरतबा हमें ये मेज़बानी का शर्फ मिला है, और पाकिस्तान की अहमियत का इससे अंदाज़ा भी होता है। पाकिस्तान एक फाउंडिंग मेंबर है OIC का, और मैं समझता हूँ कि OIC आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ कर रही है कि जो तनाज़ात या जो चैलेंजेस उसको दरपेश हैं, उन्होंने उसके ऊपर पहले तवज्जो नहीं दी। और अब मैं समझता हूँ कि एहसास बढ़ रहा है कि हमें अपने बाहमी इख्तलाफात, तनाज़ात जो हैं, उनको
ایک طرف رکھ کے آگے بڑھنا چاہیے. جیسے آپ نے چیلنجز کا ذکر کیا, اکنامک ڈپلومیسی کا ایشو ہے, کووڈ کا ایشو ہے, انوائرمنٹ کا اور کلائمیٹ چینج کا ایشو ہے, اور سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, اور یہ وہ ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنا چاہیے. او آئی سی کو 57 ملکوں کا یہ اتحاد ہے اور اس میں بڑا پوٹینشیل ہے جو آج تک ریئلائز نہیں ہوا. آئی تھنک دیر از اے نیڈ. جاوید صاحب, آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے یہ ایشو ریز کیا کہ باہمی جو تعلقات یا باہمی جو اختلافات ہیں مسلم امہ یا مسلم کنٹریز کے, اور مونا جیسے آپ نے کہا کہ ایک کوئنسائڈ کر گیا یہ 23 مارچ کے ساتھ, اور اس وقت جو ہمیں اطلاعات موصول ہوئی ہیں وہ یہ کہ ورکنگ گروپس کے جو ہیں وہ میٹنگز چل رہی ہیں او آئی سی فارن منسٹر اس کانفرنس کے موقع پہ, اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آج لیٹر ان دا ایوننگ فارن منسٹر شاہ محمود قریشی اور او آئی سی کے سیکرٹری جنرل جو ہے ایک جوائنٹ پریس کانفرنس سے خطاب بھی کریں گے, جس میں جو ایک مشترکہ اعلامیہ ہے وہ بھی جاری کیا جائے گا اور جو فیصلے ہوں گے. جاوید صاحب, آپ جب بات کر رہے ہیں کہ باہمی اختلافات, اور کل وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ او آئی سی کا جو کردار ہونا چاہیے تھا خاص طور پہ فلسطین اور کشمیر کے مسئلے پہ وہ اس طریقے سے نہیں ہو پایا, اور بنی تو تھی یہ جب مسجد الاقصیٰ پر اٹیک ہوا اس پر 69 میں, اور وجہ وہی تھی, اور 2 نیشن سٹیٹ کی ہم بات کرتے ہیں, لیکن اس کے برعکس آپ یہ دیکھیں کہ کئی ایسے مسلم کنٹریز ہیں جنہوں نے اسرائیل کو سولوشن کے بغیر بھی تسلیم کر لیا یا کرنے جا رہے ہیں. سو اس کی کیا وجہ ہے کہ او آئی سی کا جو مینڈیٹ تھا اس سے وہ تھوڑا ہٹ گئے ہیں ہم کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو اب ہمارے ممالک ہیں, رکن ممالک اور بہت رکن ممالک, وہ ویسٹرن کنٹریز کے انفلوئنس کے تحت, انفارچونیٹلی امریکہ اور ویسٹ کی انفلوئنس کے تحت اس طرح کے انیشیٹیو لینے کے لیے وہ بےتاب رہتے ہیں. لیکن وہ آج جیسے سعودی وزیر خارجہ نے کلیئر کر دیا کہ فلسطین کا مسئلہ حل ہونے تک ہم اب اسرائیل کے ساتھ ہمارے تعلقات نارمل نہیں ہو سکتے. انہوں نے ایک دفعہ ری ایٹریٹ کیا کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن یہ زبانی نہیں ہوگا. ہمیں اپنا پورا جو دباؤ ہے اسلامی ملکوں کے 57 ممالک کا, اس کو یوز کرنا ہے تاکہ فلسطین کا اور کشمیر کا مسئلہ حل ہو. کشمیر کے مسئلے پہ بھی او آئی سی نے بڑی زبردست سپورٹ دی ہے پچھلے آج کل کے اجلاس میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ کشمیر, فلسطین, یمن, عراق, دوسرے مسائل اور سیریا اور افغانستان, یہ چیلنجز ہیں جن کے لیے آج ہمارے جو یہ زوما یہاں اکٹھے ہیں فارن منسٹرز, دے ول تھنک اباؤٹ اٹ کہ کیا ہمیں موڈس آپرینڈائی ایوالو کرنی چاہیے, کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے کہ یہ مسئلے حل ہوں. 70 سال ہو گئے ہیں یہ مسئلے حل نہیں ہو پائے, اور انٹرنل ڈفرینسز کی وجہ سے, اور جو قرآن کی آیت کل تلاوت کی گئی اناگرل سیشن میں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, آپس میں فرقہ بندی نہ کرو, اختلافات کو ختم کرو تاکہ تم باہمی اتحاد کے ساتھ اپنے مسائل کو حل کر سکو. تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ میسیج ہے او آئی سی کانفرنس کا کہ انٹرنل ڈفرینسز کو سنک کریں اور آگے بڑھیں. رائٹ, اور ابھی جیسے شہزاد نے بھی جس طرف اشارہ کیا اور آپ نے بھی اپنے ابتدائی کلمات میں یہ بات کہی تھی, ٹرو پوٹینشیل ہم نے ریئلائز نہیں کیا ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ ایک حقیقت ہے جسے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. غالباً تسلیم کریں گے تو ہی ہم آگے بڑھیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ جاوید صاحب اب یہ دوسری مرتبہ ہے ان اے ویری اسمال پیسج آف ٹائم کہ پاکستان دوسری دفعہ میزبانی کر رہا ہے اتنی بڑی کانفرنس کی اس پیمانے پر, کیا اس چیز کو دور کرنے میں, کیونکہ پاکستان نے تو شروع دن سے کہا ہے ہم ہمیشہ ثالثی کا کردار بھی ادا کرنا چاہتے رہے ہیں, ناٹ جسٹ دس گورنمنٹ بٹ آلسو پریویس ٹینیورز آلسو, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس دفعہ کوئی اتنے اس پیمانے پر میزبانی کرنے سے پروبیبلی پاکستان کنونس کر پائے گا تمام ممالک کو کہ اپنے اختلافات بھلا کر ہم اس کے اصل مقصد پر آئے جس وجہ سے بنی تھی او آئی سی؟ ایک اچھی بات میرے خیال میں یہ ہے کہ او آئی سی کے جو امپورٹنٹ ملک ہیں they have learnt their lessons. You really think so? Yes, انہوں نے سبق سیکھا ہے. جو مغرب کے ساتھ ان کی ڈیلنگ تھی یا جو تعلقات تھے یا انہوں نے الائنسز بنائی تھی, ان سے ان کو کچھ نہیں ملا سوائے اختلافات میں شدت آئی, اور ان کے مین آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اچیو نہیں کر پائے. مثلا فلسطین کا ایشو وہ حل نہیں کرا پائے, اسلامک یونٹی کو نقصان پہنچا بلکہ فریکچر ہو گئی اسلامک یونٹی. تو اب انہوں نے ریئلائز کیا ہے کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے 57 ممالک کا, 1.5 بلین کی آبادی ہے, تیل کے ریسورسز ہیں, ٹریلینز آف ڈالرز ہمارے پاس ہیں, تو ہم اس پوٹینشل کو کیوں نہ استعمال کریں اور اس کو ایک افیکٹو آرگنائزیشن بنائیں. اور یہ تانے جو ہمیں ماضی میں ملتے رہے کہ
OIC का मतलब है OIC। जी जी, इसी वजह से ये बात की जाती थी। तो अब मैं समझता हूँ कि ये अब उससे आगे आना चाहते, उस right. हॉल से निकलना चाहते हैं। मोना, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। जनरल साहब, अगेन एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू हो रही थी OIC का माजी में क्या किरदार रहा, कितने कामयाब रहे और क्या क्या चैलेंजेस दरपेश रहे। क्वेश्चन इस के ख्वाहिश तो हमारी ये है कि यूरोपियन यूनियन या नेटो की तर्ज पे जो है इत्तेहाद इनका हो मुस्लिम कंट्रीज़ का, जहाँ पर मसले हैं, इकनॉमिक क्वेश्चन है या वो चैलेंजेस हैं, उनको भी वो रिजॉल्व किया जाए। कहीं जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उसको भी OIC अपने तौर पर रिजॉल्व करने की कोशिश करे। तो क्या ये मुमकिन है कि जो इस वक्त एक कोऑपरेशन जो नज़र आ रहा है, एक फ़िज़ा बनी हुई है, सो हम उस लाइन पे या उस डायरेक्शन में कम से कम जा रहे हैं कि जहाँ पे फ्यूचर में हम समझ सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन या नेटो की तरह की तर्ज पे OIC जो है वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकती है? देखिए, अगर इतनी मार खाने के बाद भी हमें सबक नहीं मिला तो फिर हमारा मुकद्दर तो किसी को शक नहीं होना चाहिए इसमें। अभी लेटेस्ट जो हुआ है यूक्रेन में, जो कुछ भी हुआ है, कतई नज़र इसके कि जो भी हमारे ख्यालात थे उसमें यूएस ने किया क्या है, जो जिन चीज़ों पे वो समझते थे कि जिनकी वजह से रशिया को कोई एडवांटेज हो सकता है, वो उन्होंने ब्लॉक कर दी, बंद कर दी उन्होंने। रशिया का पैसा जिसको वो इस्तेमाल करते रहे, उन्होंने ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया उसको। तो अब भी अगर उनको समझ ना आए कि हमारे जितने ये ममालिक हैं जिनकी बेहिसाब दौलत बाहर मगरबी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, अभी इनको समझ ना आए, तो अब वक्त आ गया है कि ये अपने आप को खुद संभालें। तो ये तो तबाही इनका मुकद्दर है, क्योंकि जब आप अपनी दौलत दूसरे के मुल्कों में रखते हैं, आप अपनी गर्दन उनको पकड़ा देते हैं, वो आपकी गर्दन दबाएगा जब चाहेगा, वो जब आपका चाहेगा सांस कम कर देगा, बढ़ा देगा आपको। तो वो तो हमारे में, चाहे वो इंडिविजुअल हों किसी मुल्क के या मुल्क ऐसे होल हों, वो तो अभी मेरा ख्याल है सबक बड़ा वाज़ेह है सबके लिए। तो ये जो हमारे ममालिक हैं जिनमें आप देखिए कि आपस में मसाइल भी रहे हैं, अब भी हैं, और मसाइल की नौइयत ऐसी है कि जिनसे ऊपर उठकर आप मुसलमानों के मफादात की बात कर सकते हैं। मसलन अगर फ़लस्तीन का मसला फ़लस्तीनियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल हो जाए, इससे ना तो ईरान का नुकसान है, ना ही कोई पाकिस्तान का नुकसान है, ना ही किसी और मुल्क का नुकसान है। इंडोनेशिया का या जितने बड़े ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया का या UAE का, उनको तो खुश होना चाहिए इस चीज़ से। इसी तरह अगर कश्मीर का मसला कश्मीरियों की मर्जी के मुताबिक हल हो जाए तो किसी का नुकसान क्या बल्कि फ़ायदा है। अभी जब ये OIC हो रही है तो मैं रिपोर्ट्स देख रहा था और साथ ही मैं ये भारतीय जो मीडिया उसको फॉलो कर रहा था कि UAE के कुछ लोग आके इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर में बैठे हुए हैं। अगर ये मसला हल हो जाए तो फिर पाकिस्तान के इंटरेस्ट भी साथ रुकावट होंगे, कश्मीर के इंटरेस्ट भी रुकावट होंगे, सबको होंगे। तो ऐसे इशू आपस में सिवाय इसके कि अपनी अना एक हम बना के बैठे हुए हैं, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो या मुल्क के लेवल पे हो, वो हमारे दरमियान मसला तय किया हुआ है। इससे ऊपर निकलने का वक्त है अभी। अगर ये नहीं समझते हमारे कुछ मालिक, मतलब क्लियरली अगर आप सऊदी अरेबिया का $ट्रिलियन वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो जब चाहें इस तरीके से चाहें वो सऊदी अरेबिया को चाबी मोड़ सकते हैं। इसी तरह और दूसरे मालिक हैं। तो अब वक्त आ गया कि ये समझें कि जो रूस के साथ किया गया है, तो लकीली रूस के अपने रिसोर्सेज हैं, फिर चीन उसके साथ खड़ा है और दूसरे निज़ाम है जो क्या कहते हैं वेरी राइट जनरल आ रहे हैं सब। जी जनरल साहब, एक और बात ये भी है कि आपने जैसे कश्मीर का तस्करा किया, एक वर्किंग ग्रुप है इस वक्त OIC कॉन्फ्रेंस पे जो कि खासा मुतहर्रिक हमें नजर आ रहा है मसला कश्मीर पर। एक दफ़ा फिर उन्होंने ये भी आवाज़ भी बुलंद की है कि ये जो 5 अगस्त का इकदाम था, यूनिलैटरल फैसला, इसको वापस लिया जाए भारत की तरफ से। क्या एक्सपेक्ट करते हैं सर? क्योंकि आपको पता है काफ़ी लोग ये ओपिनियन रखते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद से कोई आउट ऑफ द बॉक्स डिप्लोमेसी का जो टूल है वो हमें अपनाना चाहिए था। अब आपको क्या लगता है कि ये जो इस दफा OIC ने रीआइटरेट किया है, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा, कोई बेहतरी आएगी कश्मीरियों की हालत ज़ार पर, या फिर भारत के ऊपर हम कोई उनके ऊपर दबाव बढ़ा पाएंगे? देखिए, भारत के ऊपर दबाव बढ़ाने के तरीकाकार क्या है, वो उनकी चाबी सऊदी अरेबिया के पास भी है, उनकी चाबी UAE के पास भी है, दूसरे मिडिल ईस्ट कंट्री के पास भी है। करेक्ट। तो इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं। अगर आज ये हम फैसला कर लेते हैं, और जिस तरह OIC में ये बात आपने कहा हो रही है, और बड़ी खुशाइंद है कि सब ये बात समझ रहे हैं, अगर 5 अगस्त के जो इक़दामात हैं वो न सिर्फ इलीगल हैं, बल्कि उनकी वजह से जो कश्मीरी भाई हैं हमारे, जो मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हैं,
ان کا مداوع صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ بھارت کی چابی موڑی جائے، کیونکہ بھارت اور زمان سمجھتا نہیں. آپ فار ایگزامپل میں آج آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اگر یو اے ای آج کہہ دے کہ جتنے بھارتی ہیں یہاں پر ہم ان کو ڈیپورٹ کر دیں، اگر بھارت اپنے 5 اگست کے اقدام واپس نہیں لیتا بہت درست، اور سعودی عربیہ ان کے ساتھ مل جائے، آپ دیکھیے گا نہ صرف یہ کہ اقدام واپس لیں گے بلکہ اور کچھ کرنے کو بھی تیار ہو جائیں گے. ہے ہمارے پاس جنرل صاحب ایک سوال ہے اس پہ، پھر آگے بڑھیں گے. آپ یہ بڑا پرٹیننٹ کویسچن مونا نے کیا، لیکن ایشو اس کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یو اے ای کہہ دے، آپ کو یہ میرے سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ بھارت کی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ او آئی سی کا حصہ بنے، وہ کہ بہت بڑی ایک تعداد مسلمانوں کی بھارت میں رہتی ہے، لیکن نہیں ہو سکا. یو اے ای نے بھارت کو انوائٹ کیا، اس کی ایک درینہ خواہش پوری ہوئی. اس کے ساتھ ایک چیز اور، جو اتنا ون آف دا لارجسٹ آئل امپورٹنگ کنٹری جو بھارت کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تو کیا یہ جن 2 گلف کنٹریز کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ افورڈ کر سکتی ہیں کہ وہ بھارت کو کہیں جی اپنے سارے شہری آپ نکال دیں؟ تھوڑی سی گراؤنڈ ریئلٹی بھی دیکھنی ہے، دوستوں کو مشکل میں بھی نہیں ڈالنا سر ہمیں. دیکھیے میں یہ بات نہیں کر رہا کہ مشکل میں ڈالنا، میں صرف آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ چابیاں ہیں ہمارے پاس، اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اگر آپ کے پاس تلوار ہے تو آپ اس کو نیام سے نکال کے ہی کسی گردن اتار دیں. اگر آپ کے پاس تلوار ہے اور دوسرا سمجھتا ہے کہ آپ کسی اوپر اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو ڈپلومیسی اسی چیز کا نام ہے اور ہم یہ بات کر سکتے ہیں. اور اگر یہ ہماری جو میجر جو پرومیننٹ مسلم کنٹریز ہیں یہ مل کر ایک فیصلہ کر لیتی ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے بھارت کو مجبور کرنا ہے، تو اب بھارت سے بات کی جا سکتی ہے اور بھارت مجبور کیا جا سکتا ہے اس کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نکال دیں بندوں، میں صرف کہہ رہا ہوں کہ چابیاں کہاں کس حد تک ہمارے پاس موجود ہیں. رائٹ، مطلب اس ایک آپ کے پاس جو ایک ان کے حوالے سے لیوریج کا پوائنٹ ہے اس کو یوٹیلائز تو کرے نا، یہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے. رائٹ، سمپل جسٹس، بٹ ڈپلومیسی یہی چیز ہے، ورنہ آپ جا کے آپ درخواست لے کے تو نہیں دیں گے بھارت کو دوبارہ کہنے بات. رائٹ، یہ بڑی پرٹیننٹ بات ہے ناظرین، اس کو بھی اور دیگر مدوں کو آئیں گے. روس یوکرین تنازع کی بھی آبویسلی، کیونکہ وہ اتنا ایک بڑا ایونٹ ہے، اس کی بھی گونج ہم نے او آئی سی کانفرنس میں اس دفعہ سنی ہے. آفٹر اے بریک ہم دیگر باتوں پہ واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ندیاں پار پار کر کے ٹکڑے 4 4 کر کے وہ چلی کہیں دور کہیں. The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your celebration. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی خصوصی نشریات میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. میرے ساتھ میری ساتھی اینکر مونا عالم. گفتگو ہم کر رہے ہیں او آئی سی کے فارن منسٹر کا جو آج اجلاس 2 دن سے پاکستان میں جاری ہے، اور آج 23 مارچ کی پریڈ جس کو ملاحظہ کیا جو ہمارے معزز مہمان باہر سے تشریف لائے ہیں. اس سے پہلے جنرل غلام مصطفیٰ صاحب گفتگو کر رہے تھے کہ کس طریقے سے مسلم ممالک کو جو ہے وہ بھارت کو پریشرائز وہ کر سکتے ہیں، کیا لیوریج بھارت کے اوپر ان کی ہے. جاوید صدیق صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. جاوید صاحب، ایک سوال جو آپ بار بار آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا کہ باہمی اختلافات، اور آپ جنرل صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جتنی دولت اسلامی ممالک ہیں ان کی ویسٹ میں موجود ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب ہمارا برادرانہ تعلقات ہیں، درینہ تعلقات ہیں، لیکن سعودی عرب نے جو بھی تھوڑے عرصے پہلے ایک ڈیفنس پیکٹ سائن کیا یو ایس اے کے ساتھ، اور لارجسٹ امپورٹر آف یو ایس آرمز. دوسری جانب ایران ہے، آپس کے باہمی اختلافات ہیں، لیکن ایران ہمیں رشین اور چائنیز کیمپ میں نظر آتا ہے. سو پوائنٹ اس کہ یہ جو ایک انٹرنیشنل لیول پہ آپس میں ایک سارٹ آف کولڈ وار اس وقت شروع ہو گئی ہے، سو اس میں یہ آپس میں کیسے ریزالو کر سکتے ہیں اپنے اختلافات؟ یہ بڑے ممالک تو چاہیں گے کہ یہ ریزالو نہ ہوں، وہ ہتھیار خریدتے رہیں، ایران جو ہے وہ ان پر ریلائی کرتا رہے. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جو ہمارے باہمی اختلافات ہیں ان کی وجہ ویسٹرن کنٹریز ہیں، جو ہمیں ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت اپنا متی و فرما بردار بنائے ہوئے. اچھی بات یہ ہے، اٹس اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ کہ سعودی عربیہ اور ایران میں مذاکرات ہو رہے ہیں. اگرچہ
ایک ڈسرپشن ہوئی ہے تھوڑی دیر کے لیے. ایک میرا خیال ہے انہوں نے ریسنٹلی جو یمن کی وجہ سے ریسنٹلی جو جن لوگوں کو ایگزیکیوٹ کیا گیا سعودی عربیہ میں, اس سے وہ ڈسرپٹ ہوئے, لیکن 4 راؤنڈز ان کے ہو چکے ہیں. اینڈ دیز آر دا ڈائریکٹ ٹاکس بٹوین سعودی عربیہ اینڈ ایران. آئی تھنک یہ ایک پازیٹیو سائن ہے, اور اس سے یہ اختلافات ختم ہو سکتے ہیں, اور اس سے بہت بڑا تنازع جو کہ اسلامی دنیا میں نظر آتا ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. تو the potential is there. پاکستان نے ہمیشہ رول پلے کیا ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ کی جو ٹینشن ہے اور جو اختلافات ہیں ختم ہو, تو اسلامی امہ جو ہے اس میں یونٹی جو ہے وہ زیادہ اسٹرینتھن ہوگی. تو ایک تو یہ ہے. پھر میں سمجھتا ہوں کہ یمن کے ایشو پہ بھی جھگڑا ہے اور کچھ اور جھگڑے ہیں, تو ان کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو اسلامی ممالک کے امپورٹنٹ ممبرز ہیں, پاکستان انکلوڈڈ, ملائیشیا ہے, انڈونیشیا ہے, دوسرے ممالک ہیں, وہ اپنا رول پلے کریں. اور یہ ڈفرینسز اگر ہم ختم کرنے میں, آپ کی وجہ سے ایک سوال اگر میں اور کر لوں جاوید صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ OIC کا کردار, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو اکثریت اسلامی ممالک کی ہے وہ اتنے سٹیبل نہیں ہے معاشی طور پہ. گلف کنٹریز ہیں, آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں, ٹرکی کو آپ یا ملیشیا, انڈونیشیا کو کچھ حد تک آپ کر سکتے ہیں. پوائنٹ اس کی جب ہم یورپین یونین کے ماڈل کی بات کریں تو جرمنی لارجسٹ اکانومی, بیل آؤٹ پیکیجز دیتے ہیں, وہ گریس کو پیکیج انہوں نے دیا, جو ایسٹرن یورپین کنٹریز ہیں ان کی وہ ہیلپ کرتے ہیں. سو OIC میں جب ہم بات کریں اتنے کلوز انٹریکشن کی, سو جو آپ مطلب غریب مسلم کنٹریز ہیں ان کے ساتھ تو وہ بہت اچھے طریقے سے وہ کام کر سکتے ہیں. جیسے انہوں نے جنرل صاحب نے بھی کہا کہ بلینز آف ڈالرز جو ہیں ان کے انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے ویسٹ میں, وہ ڈائیورٹ کر سکتے ہیں. اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جو ہے اس میں جنرل صاحب نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ قذافی صاحب جو ہیں ان کی ایگزیکیوشن یا ڈیتھ کے بعد انفارچونیٹ ان کا کئی $100 بلین جو ہے وہ بیرون ممالک میں, ویسٹرن ممالک میں سیز ہو گیا. ایران کے شاہ ایران کے بلینز آف ڈالرز جو ہے وہ انہوں نے فریز کر دیے, اب تک نہیں دیے, ایران کلیم کر رہا ہے. اس کے علاوہ صدام حسین صاحب کے رپورٹس آئی ہیں کہ ان کے بلینز آف ڈالرز جو ہیں ویسٹرن بینکس کے اندر فریز ہو چکے ہیں. اٹ از ویری انفارچونیٹ. ایک رپورٹ میں نے دیکھی ہے کہ 1.5 اور 6 ٹریلین ڈالر سعودیوں کے بھی امریکہ میں موجود ہیں. تو یہ پیسہ اگر اسلامک ڈیولپمنٹ بینک میں آئے, اور یہ جن ممالک کا آپ نے ذکر کیا, غریب ممالک, اسلامی ممالک, افریقہ کے خاص طور پر نارتھ, ان کو اگر ان کی اکانومی کو بلڈ کرنے کے لیے, انفراسٹرکچر بلڈ کرنے کے لیے, اکانومی کو گروتھ ان کی جو ہے اس کو سپر کرنے کے لیے اگر استعمال کیے جائیں تو اسلامی دنیا جو ہے وہ اس کا گروتھ ریٹ بڑھ سکتا ہے. لیکن ہمیں اپنا قبلہ تبدیل کرنا ہوگا, اور یہ اگر ہم کر پائیں, جس کے امکانات بہت ہیں اور اس میں صرف عزم اور حوصلے کی ضرورت ہے, تو آئی تھنک یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں. جو آپ نے غربت کی بات کی ہے اسلامی دنیا کے اندر, اس کو بڑی حد تک نمٹا جا سکتا ہے. بہت سے اسلامی ممالک جو افریقہ میں ہیں جن کی حالت خراب, وہ ان کی آبادی بہت کم ہے, اور ان کو غربت کی اس دلدل سے نکالنا بہت آسان ہے. بہت درست. اچھا جنرل صاحب اگر ہمارے ساتھ ہیں بنے ہوئے, جنرل صاحب یہی سوال آپ کی طرف اگر ہم لائیں, ابھی جاوید صدیق صاحب نے آخر میں اپنے ریمارکس میں یہ فرمایا کہ یہ اس کے امکانات کافی زیادہ ہیں کہ یہ اپنے ڈفرینسز ختم کر کے جو ایٹ لیسٹ غریب ممالک ہیں مسلم امہ کے, ان کی مدد کے لیے آگے آئیں. یورپین یونین کا طرز شہزاد نے جیسے ایک ایگزامپل دی. یہ بتائیے گا آپ کو اس کا لائکلی ہوڈ کتنا لگتا ہے, اس کے امکانات کتنے لگتے ہیں, اور اگر لگتے ہیں یا نہیں لگتے ہیں اس کو آپ پھر جسٹیفائی کیسے کریں گے اپنے جواب کو؟ دیکھیے یہ جو بھی کانفرنس ہو رہی ہے یہاں پہ ہمارے وزراء خارجہ اور منتبین بیٹھے ہوئے ہیں, چائنا کی پریزنس بڑی میننگ فل ہے یہاں پر. جی بالکل. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو ون بیلٹ ون روڈ کا جو انیشیٹو ہے, جس کا پاکستان محور ہے, اور جس کی وجہ سے کنیکٹیوٹی کی وہ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے جو مشرق وسطیٰ کو پاکستان کے تھرو, سیکنڈ ایشین ریپبلکس کے تھرو ڈائریکٹلی چائنا سے لنک کر دے گا, ڈائریکٹلی روس سے لنک کر دے گا. تو جو ہمارے جو پنڈت تھے یا جو کہہ لیں جو اسٹریٹجی کے جو ماہرین تھے, انہیں آج سے کئی سو سال پہلے کہہ دیا تھا کہ 21ویں صدی ایشیا کی ہے. آپ ایسٹ ٹو ایسٹ ریلیشن شپ بڑھانے کے جو مواقع ہیں وہ تو آپ کے آن گراؤنڈ آپ کے پاس نظر آ رہے ہیں. آپ کے پاس اس میں ایران, یہ ایک لڑی کی طرح سارے ملک ہوئے جا سکتے ہیں. اس میں ایران بھی ہوگا, سعودی بھی, سب ہو سکتے ہیں اس میں, اور ہوں گے بھی سارے.
سب نے اس میں اپنے آبادی بھی ظاہر کی ہے. اگر صرف آپ یہ ایک مثال لے لیں تو کون سی چیز ہے جو اس راستے میں حائل ہے, اور اس مشکل کو دور کرنا کتنا مشکل آج کے دور میں. وہ جو بھی ہمارے ہرڈل ہیں راستے میں, اور مغربی دنیا ہے جو ہرڈل ہے ہمارے راستے میں, یہی جو اپنے گردن اپنی ان کے ہاتھ میں پکڑائی ہوئی ہے, یہی مسئلہ ہے ہمارا. اگر ہم ٹھیک ہے آپ لڑ نہیں سکتے مغربی دنیا سے لڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, تو ہم صرف ایک کام کر لیں, اپنے آپ کو لنک کر لیں آپس میں. تو اگر پاکستان سے جو پروڈیوس ہے وہ سعودی عربیہ پہنچ سکتی ہے, سعودی عربیہ جو پروڈیوس ہے وہ سنٹ ایشیا ریپبلک کے تھرو چائنا پہنچ, یہ سارا جو ایک چکر چلے گا مغربی دنیا بھی فائدے اٹھے گی اور یہ علاقہ بھی فائدہ رہے گا. اور آٹومیٹیکلی جب یہ جیو اکنامکس کی اتنا لیول بڑھے گا تو تمام مسلم ممالک کی جو کمبائنڈ جی ڈی پی ہے 15% ہے دنیا کی جی ڈی پی. تو دس کین گرو انٹو اباؤٹ 30-35% ان نیکسٹ 5 years. یہ تو کتنا کام مشکل ہے ہی نہیں رہا آج کے دور میں, اور اس وقت خاص طور پہ تو رہا ہی نہیں تھا. اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو پرائم منسٹر نے یہ بات کی تھی کہ OIC کو مل کے چین کے ساتھ ایک رول پلے کرنا چاہیے تاکہ روس اور یوکرین کا تنازع کے سیٹل ہو. وہ کیوں ہم بات کر رہے ہیں, ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کہ جو مشرقی صدی جو ابھرتی ہے دنیا میں ابھر رہی ہے آج کی, اس کو اگر آپ نے 23 آگے لے کے جانا ہے تو یہی راستہ ہے کہ روس اور اس سب چین کے تعلقات ہیں وہ اس علاقے میں بھی سامنے آئے ہمارے. اور جو کمپٹیشن ہے, یہ کمپٹیشن ہو رہی ہے روس کی وجہ سے مڈل ایسٹ کے مختلف ملکوں میں. سیریا میں آپ کر لے لیجیے, اس سے ہم باہر نکل سکتے ہیں. اسی طرح یمن کی اب بات ہو رہی تھی, یمن میں ہمیں کس کو نہیں پتا کیوں مسئلہ ہے وہاں. باب المندب پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ساری دنیا مل کے وہاں پہ, تو باب المندب پہ ہمارا کنٹرول کیوں نہ ہو, مسلم والوں کنٹرول کیوں نہ ہو, ہم کیوں دوسروں کو یہاں پہ آ کے بیٹھنے دیں. تو بہت آسان کام ہے اور یہ ہو سکتا ہے. آسان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ ہم جو بات کر رہے ہیں اٹ ٹیک ٹائم, اٹ ٹیک ایفرٹ, اور اس ایفرٹ میں صرف ایک نیت اور ایک ہماری جو ہے نا فوکس کی ضرورت ہے. سب گراؤنڈ تیار ہے. ٹھیک جی پلیز جن صاحب, آپ بالکل صحیح بات یہ کر رہے ہیں, لیکن میرا ایک پوائنٹ ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے مونا نے ہمیں اشارہ دیا کہ اس سے پہلے جو پاکستان نے یہی کانفرنس کا انعقاد کیا, پاکستان نے میزبانی کی اور فوکس تھا افغانستان کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں کرنا. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو ایک جو انسانی بحران پیدا ہو گیا ہے اور ہو رہا ہے, اور ابھی بھی اسی طرح کی صورتحال ہے. پاکستان کہتا رہا, وزیر اعظم عمران خان کہتے رہے کہ جی اب سردیاں آنے والی ہیں, مسائل ہوں گے, وہ اس مسائل سے گزر گئے, سردیاں آئیں, ختم ہو گئیں, لیکن آپ دیکھیں کتنے مہینے گزر گئے, کیا ہم کوئی فیصلہ کر پائے؟ ہم نہیں فیصلہ کر پائے, باوجود اس کے کہ حکومت پاکستان پریس کرتی رہی ہے. اور یہ فیصلہ یقیناً اگر کئی ممالک یا OIC کے پلیٹ فارم سے مشترکہ طور پہ ہوگا, اس کا ایک اور امپیکٹ ہوگا, آئسولیشن میں ممالک نہیں کر سکتے. سو یہی وہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے جس کا اظہار وزیر اعظم صاحب نے بھی کیا کہ آپ فیصلے تو کریں نا. آپ کے سامنے ایک افغانستان کی ایک مثال ہے, اگر آپ اس پہ فیصلہ نہیں کر پاتے تو نیٹو یا یورپین یونین کی طرز پہ بنانے کی باتیں جو ہم کرتے ہیں وہ تو خواب ہی رہ جائیں گی. بالکل صحیح ہے. میں جو چیلنجز کی بات کرتا ہوں, چیلنجز چھوٹے نہیں ہیں, لیکن ان چیلنجز سے اوور کم کرنا اتنا امپاسبل نہیں تھا. آج یہ بتائیے کہ افغانستان کو ریکگنائز کرنے میں مسائل کیا حائل ہے. امریکہ بہت ناراض ہو جائے گا, اس کو پسند نہیں ہے, یا مغربی دنیا سے ناراض ہو جائے گی. اگر آپ اس کو ریکگنائز کر لیں تو پھر کیا کر لے گا امریکہ پر, یہ بتائیے. ہم جو اپنے خوف ایک مبتلا ہے کیا کر لیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے چونکہ اپنی گردن سے پکڑائی ہوئی, اس سے نکلنے کے لیے پہلے تیاری کر رہے ہیں, اس لیے لوگ آگے آ نہیں رہے. فرانس اور پاکستان بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, حالانکہ ان سب میں جو زیادہ مشکلات کا شکار ہے پاکستان شکار ہے صرف اکانومی کے لیے, لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان یہ بات کر رہا ہے. تو اب یہ موقع ہے کہ جو ایک نئی ابھرتا ہوا ایک جو طاقت کا توازن ہے ہمارا حیثیت مجموعی مسلم امہ کا, اس طرف ایک گاؤں تو آپ دکھائیں نا. ایک دفعہ آپ گاؤں دکھائیں گے, آپ دیکھیے کیسے کتنے سارے مسائل آپ کے آٹومیٹکلی مغربی دنیا خود آ جائے گی حل کرنے. بہت صحیح. اور یہ جو ہیومینیٹیرین کرائسس کی بات ہے اوبویسلی یہ اس لیے بھی بہت معنی خیز ہے کیونکہ ابھی ہم بات ہی کر رہے تھے کہ جو پرابلمٹک وہ کنٹریز ہیں جہاں پر مسائل درپیش ہیں ایز وی اسپیک, ان کے مسائل اس پوری یکجہتی سے حل ہو سکتے ہیں.
اور ظاہر عقب میں ہمارے بالکل اگر افغانستان کا ایک مسئلہ ایک انسانی بحران وہاں پر ہے تو اور ہم یہاں میزبانی کر رہے ہیں اس حوالے سے OIC کانفرنس کی, تو سب سے پہلے تو ہمیں افغانستان کی بات کرنی چاہیے. اٹ واز اے ویری گڈ اینڈ ویلڈ پوائنٹ. لیکن جاوید صاحب ایک اور اس میں جو چیز کو انسائٹ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی اعتبار سے بھی آپ کو پتہ ہے جس طرح کی گرما گرمی ہے اور جو اس وقت حالات ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ بین الاقوامی جو اٹینشن ہے کتنی ملی ہے امڈ آل دس, اگر یہ OIC کانفرنس پاکستان یہاں ہوسٹ کر رہا ہے تو ہم نے کتنی انٹرنیشنل ہیڈ لائنز گارنر کی, آپ نے کتنا دیکھا ہے کہ بین الاقوامی پریس نے اس OIC کانفرنس کو آپ کو لگتا ہے ابھی تک کیا ہیلدلی کور کیا؟ کور تو کیا ہے لیکن اس انداز سے نہیں کیا جس طرح کے ہونا چاہیے تھا. Owing to the same coincidence جو یہ سیاسی اور سیاسی بھی ہے, اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ OIC کو انڈر پلے کرتی ہیں, ان کا میڈیا انڈر پلے کرتا ہے. یہ ہمیشہ سے ان کی ٹریڈیشن رہی ہے, اور اس کے لیے ہمیں جو ان کی جو توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے وی ہیو ٹو ٹیک سم کنکریٹ سٹیپس, کوئی ٹھوس اقدامات کرنا چاہیے. مثلا اسلامی دنیا اگر افغانستان کو حکومت کو ریکگنائز کر لے جو کہ بڑا قریب ہے, اور ویسٹرن کنٹریز نے بھی دیکھیں نا UN نے اپنا مشن جو ہے 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا ہے افغانستان میں. اس کی انٹرپریٹیشن ویسٹرن جو اسٹریٹجسٹ ہیں وہ یہ کر رہے ہیں یا ڈپلومیٹس کر رہے ہیں کہ دی ویسٹرن کنٹریز انکلوڈنگ US از آلموسٹ ریڈی ٹو ایکنالج دی نیو گورنمنٹ آف طالبان. اس کے ساتھ انگیجمنٹ ان کی شروع ہو چکی ہے. تو مغربی جو ہمارے اسلامی ملک ہیں ان کو اتنا ریلکٹنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہم افغانستان کو حکومت کو جو ہے تسلیم نہ کریں. تو بہت ضروری ہے, اور ان کی جو آپ نے ہیومینیٹیرین کرائسس کی بات کی, بھوک ننگ ہے, بچے جو ہیں لاکھوں کی تعداد میں کس حالت میں, ان کو ایجوکیشن چاہیے, کپڑے چاہیے, ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے. تو اگر اسلامی ممالک ان کی امداد کرتے ہیں, اکنامک امداد کرتے ہیں, تو مغربی ممالک بھی یہ سوچیں گے کہ ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے. کچھ فنڈز تو وہ دے رہے ہیں لیکن بڑے پیمانے پہ, اور امریکہ کا جو $3.5 ارب ہے وہ بھی اگر وہ مجبور ہو جائے گا کہ ریلیز کریں. تو انیشیٹو شوڈ کم فرام OIC. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں جو آپ ریزولوشنز آنے والے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی اس کی طرف ضرور اقدام یا اشارہ موجود ہوگا. ٹھیک. جاوید صاحب, ایک جو کامن تھریٹ یا چیلنج ہے وہ اسلاموفوبیا. سوال سے میرا یہ ہے کہ KL سمٹ کے موقع پہ جو کچھ اختلافات ہمیں تھوڑے بہت نظر آئے تھے, اب وہ ریزالو ہو گئے ہیں یا ہو جائیں گے؟ کیونکہ یہ تو ایسا مسئلہ ہے, اس میں چاہے آپ جو مرضی پولیٹیکل ویو رکھتے ہوں, لیکن یہ تو ایک کامن چیلنج ہے. میرا خیال ہے کہ اسلاموفوبیا کا جو ایشو ہے اس کے اوپر تو ایک بڑا اسٹرانگ اور روبسٹ کنسنسس موجود ہے, اور مغربی ممالک جو ہے انہوں نے ریئلائز کیا ہے کہ اس سے جو ٹینشن ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر ہم یہ کریں. میں کہا KL سمٹ پہ ایک اچھا میسج نہیں گیا تھا, تو اس کو ہمیں تھوڑا ریکٹیفائی کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, آپ نہیں سمجھتے؟ بالکل اس کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مغربی ممالک ہیں انہوں نے یہ جو سب کچھ کر کے دیکھ لیا, اسلام کے خلاف پروپیگنڈا, ایک نریٹو بلڈ کیا اسلام کے خلاف. وہاں کی جو رائٹ ونگ پارٹیز ہیں مغربی ممالک کی ابھی بھی وہ لگی ہوئی ہیں, ابھی بھی وہ کوششیں کر رہی ہیں کہ اسلام کو ٹیررزم کے ساتھ جوڑا جائے اور اسلام کو ایکسٹریمزم کے ساتھ جوڑا جائے. اور جو پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ انلائٹنڈ ماڈریشن کی کیا اصطلاح ہے, اس کا مطلب ہے کوئی ایک اور ایکسٹریمسٹ اسلام بھی ہے. ایکچولی اسلام ایکسٹریمسٹ نہیں ہے, وہ ماڈریٹ ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پریچ کر کے تبلیغ کے ذریعے اسلام پھیلایا. تو یہ مغربی ممالک نے کلیش آف سیولائزیشن کا تھیوری آپ کو پتہ ہے 10-12 سال 15 سال پہلے پیش کی گئی تھی, تاکہ ایک دوری اور اختلاف اور مس پرسیپشن جو ہے وہ کریٹ کیا گیا اسلام کے بعد. اب یہ چیزیں دور ہو رہی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑی سکسیس ملی ہے. یہ جو اسلاموفوبیا کے خلاف UN میں جو ریزولوشن آیا ہے اس سے ہمیں بڑی سکسیس ہوئی ہے, اور ہمیں اس کو زیادہ مؤثر انداز میں آگے لے کے جانا چاہیے. کریکٹ. ناظرین, ایک بریک کا بھی وقت ہوا چاہتا ہے, اس طرف چلتے ہیں اور پھر واپس آ کر روس یوکرین تنازع کے حوالے سے بھی تھوڑا سا کلمنیٹ کریں گے اپنی بات کو, کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے کچھ روز پہلے کچھ بڑے امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ اور ریمارکس دیے تھے, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھارت نے ہمیشہ اپنی جو خارجہ پالیسی ہے اس طرح سے ڈیزائن کی ہے کہ جو ان کو فیور کرتی ہے. تو پاکستان کے کیس میں اگر ہمارے لیے فیوریبل خارجہ پالیسی ہو تو وہ کیا ہوگی, اور کیا یہ کہنا
कोई मायूब बात है या कोई अचंभे की बात है कुछ लोगों के लिए? ऐसा है तो क्यों है? इसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे आफ्टर द ब्रेक। नदियाँ पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं। The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your adventure. वेलकम बैक। ना ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और जनरल साहब की तरफ ये सवाल अगर हम लेके जाएं, जनरल साहब, टू यू सर, रूस यूक्रेन तनाज़ा, इस हवाले से अभी भी हमने इस गूंज को सुना और इसको अगर हम को रिलेट करें वज़ीर आज़म इमरान खान के उन रिमार्क्स पे जिन पे उन्होंने ये कहा कि भारत ने फिर भी अपने लिए एक खारजा पॉलिसी बनाई, उनके रूस से और अमेरिका से साइमल्टेनियसली अच्छे ताल्लुकात उन्होंने रखे और उनको कोई परेशानी पेश नहीं आई। कुछ ऐसे हलके हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये स्टेटमेंट इटसेल्फ बुरा लगा क्योंकि भारत की खारजा पॉलिसी के हवाले से बात की गई, उनको एक तरह से प्रेज किया गया, लेकिन ये क्या तल्ख हकीकत नहीं है? बिल्कुल ये हकीकत है कि भारत अपने जो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट है उसको बड़े अच्छे तरीके से उसने समझा। इसमें तो प्राइम मिनिस्टर तो अभी बात की, मैं तो बड़े असर से ये बात कर रहा हूँ कि हमें सीखना चाहिए। देखो दुश्मन है हमारा, वो अलग बात है, अगर कोई ठीक काम कर उसे नहीं सीखेंगे। जी। उसकी इस अच्छी खारजा पॉलिसी का नुकसान किसको हो रहा है? डायरेक्टली पाकिस्तान को हो रहा है। बात तो पाकिस्तान खा रहा है इसकी वजह से। अगर हम उसे नहीं सीखेंगे तो हमारा नुकसान और बढ़ेगा। तो ये तो जो हमारा अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सोच है वो इतनी ज्यादा पोलराइज हो चुकी हुई है कि हम किसी अच्छी चीज को समझने को देखने को तैयार नहीं होते। उनका मकसद क्या था प्राइम मिनिस्टर का कि पाकिस्तान जो बार बार ये बात कर रहा है कि वी विल बी पार्टनर्स इन पीस, नेवर इन ए कॉन्फ्लिक्ट, ये बेसिक्स हैं जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन कर रही है आज। कि जहां भी जरूरत पड़ रही है पाकिस्तान, चाहे वो अफगानिस्तान का मसला है, कश्मीर का मसला है, पाकिस्तान तो नेगोशिएटेड सेटलमेंट पाकिस्तान का करवा सकता है। इसी तरह कश्मीर का पाकिस्तान ने बात की। पाकिस्तान तो ये नहीं कह रहा कि हम तलवार लें और चढ़ जाएं किसी के ऊपर, या रूस पर चढ़ जाएं, अमेरिका। बिल्कुल। तो यही पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात हैं, फर्स्ट क्लास हैं हमारे ताल्लुकात। उन ताल्लुकात की नैयत वो कभी नहीं होगी जो भारत के साथ, हमें उसमें इंसिस्ट करने की जरूरत नहीं है। साली भुट्टो की किताब है, शायद आप लोगों ने उसे बुझी होगी, उन्होंने कहा था जी बड़ी पावर के साथ जो ताल्लुकात की जो आपकी बेसिस ये नहीं होनी चाहिए कि आपस में आपके इख्तलाफात क्या है, ऐसी होनी चाहिए इन चीजों पे आप एक दूसरे से ठीक करते हैं, उनके साथ देखे आगे चले। अगर सीपैक की वजह से अमेरिका के साथ हमारे मसाइल हैं या ग्वादर की डेवलपमेंट की वजह से मसाइल हैं, तो ग्वादर तो सबको अवेलेबल होगी इस्तेमाल के लिए, इसमें हम क्यों नहीं अपने आप को सही तरीके से पेश कर सकते? तो प्राइम मिनिस्टर की बात तो बिल्कुल सही है और यही वो एलिमेंट है जब तक हमारा मिसिंग रहा है। हम जब लुढ़के हैं तो एकदम बिल्कुल चाहे हम मगरब के उसमें लुढ़क गए हैं और वहां से अब निकलने में हमें बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। हम ज़हनी तौर पर ये सोच नहीं रहे क्योंकि हमारे जब से हमने होश संभाला है, कम से कम मैं अपने आप से बात करता हूँ, हमने सब कुछ मगरब के बारे में सुना, चाहे तो लिबास हो, खाना हो, म्यूजिक हो, तालीम का हो, नौकरी का हो, फॉरेन अकाउंट्स हो आपके तो दूसरी मुल्कों में है, प्रॉपर्टीज हो तो मगरबी मुल्कों में है आपके, जो तो सब कुछ हमारी सोच का धारा ही एक तरफ है, उसको आपको बदलने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसे बिल्कुल लड़के कट ऑफ कर ले, दुरुस्त, बिल्कुल सेंटर में तो आए ना आपके, राइट। जनरल साहब फाइन है जी 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 वो एलिमेंट जो है वो हमारी सोच से मिसिंग है। वही एक एलिमेंट है जो हमें बाकायदा इंकलकेट करना पड़ेगा हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ हम जो बिल्कुल मगरबी तक, हालांकि चीन में तालीम का या सेहत का निज़ाम या रूस की तालीम का या टेक्नोलॉजी का लेवल जो है वो मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि हमें ना सिर्फ अवेलेबल है बल्कि बहुत ज़्यादा बहुत आगे है। रूस तो मगरबी दुनिया से हमेशा एक स्टेप आगे रहा है, तो हम क्यों नहीं उससे फायदा उठा सकते? बिल्कुल ठीक, मतलब अमेरिका तो कोई नुकसान नहीं अमेरिका के इससे। वेरी राइट जनरल साहब। अब आगे
ہم نے OIC کو ٹرانسفارم کیسے کرنا ہے یہ ذرا بتا دیجئے کہ جتنی بھی کانفرنسز ماضی میں ہوتی ہیں ریزولوشنز پاس ہوتی ہیں ہم تنقید کرتے ہیں کنڈیم کرتے ہیں جہاں جہاں وائلنس ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف اسلاموفوبیا پہ ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس سے بڑھ کے ہمیں کچھ کرنا ہے کوئی ایسا امپلیمنٹیشن میکنزم ڈیوائس کرنا ہے کہ کہیں اگر مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہے تو کوئی ایسا ایکشن لیا جائے کوئی پیونیٹیو میجرز لیا جائے ناٹ ملیٹریلی جو اس کی میں بات نہیں کر رہا کہ کم از کم اس چیز کو روک دیا جائے کشمیر ون ایگزامپل کہ اگر کشمیر پہ خالی آپ ریزولوشنز ہی پاس کریں گے تو اس کا شاید مستقبل میں کوئی حل نہ نکلے ون اینڈ اونلی تھنگ آپ ایران کے اور سعودی عربیہ کے تعلقات آپس میں جو ہیں وہ نارملائز ہو جائیں ان کی دوستی کے اس لیول پہ نہیں پہنچے گی نارملائز ہو جائیں اور ان کے جو آپس میں جہاں پہ کانفلکٹ ہے جس کی وجہ سے اس کو ریزالو کرنے کے لیے آپ ایک جنرل فارمولا نکال سکتے ہیں چاہے وہ یمن ہے چاہے وہ سیریا ہے تو یہ کوئی اتنا وہ اپہل ٹاسک نہیں ہے اور دونوں بھی ریئلائز بھی کر رہے ہیں سبھی صدیق صاحب بات کر رہے تھے دونوں نے ریئلائز کیا ہے 4 راؤنڈ ہو چکے ہوئے ہیں اس ڈسرپشن سے آگے نکل سکتے ہیں ہم لوگ اس وقت اور ایران سعودی عربیہ کو بھی پتہ ہے تو ایران کے ساتھ تعلقات کے بگاڑ میں ان کا اپنا نقصان کتنا ہے اس سے آگے نکل سکتے ہیں ہم لوگ یہ ایک ایلیمنٹ ہے اگر آج اس کو آپ سیٹل کروا لیں آپ دیکھیے گا کہ یہ مسلمان جو ہماری OIC ہے یا جو ایز اے آپ امہ کی ہم بات کر رہے ہیں یا 7 کنٹریز پٹنگ ٹوگیدر دیئر ویٹ آپ دیکھیے کتنی تیزی سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں رائٹ اچھا جاوید صاحب ایک ذہن میں بات آتی ہے اور وہ میں ڈرائیو کر رہی ہوں جنرل صاحب کے ہی ریمارک سے کیونکہ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تذکرہ کیا ہے اوبویسلی OIC اور یہ اسلامک پوری امہ کا جو معاملہ ہے پاکستان میں ہر کسی کے دل کے قریب رہا ہے لیکن ون آف دا لیڈرز جنہوں نے اس کو بہت زیادہ اپنے سے کلوز رکھا ان میں سے سر فہرست ذوالفقار علی بھٹو تھے یہ بتائیے گا آپ کو لگتا ہے کیونکہ کچھ لوگ یہ تھیوری رکھتے ہیں کہ ان کے حوالے سے جو کنسپریسی تھی بین الاقوامی پوری ایک اسٹیبلشمنٹ کی وہ تھی ہی اس وجہ سے آپ کتنا بائی کرتے ہیں اس تھیوری کو یا آپ کو لگتا ہے کہ دیر ور ادر عوامل جو زیادہ ایکٹیو میرا خیال میں یہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا بھٹو کی ایگزیکیوشن میں اس کی گورنمنٹ کو ٹاپل کرانے میں اور یہ پیپلز پارٹی کا ایک بڑا نریٹیو رہا ہے کہ ہمیں کس نے کانسپریسی کر کے پاور سے ہٹایا اور وہ شاہ فیصل سعودی عربیہ کے ان کو بھی مرڈر کروایا گیا یا کیا گیا بلکہ ریکال وہ ایک جو تصویر ہے جو اس حوالے سے خاصے لوگ اس کو اسلامک سمٹ کی جی اسلامک سمٹ اس میں سارے لیڈران دیکھیں نا آج کی جو OIC ہے اس میں جو ترانہ چل رہا ہے وہ 1974 کی اسلامک سمٹ کا ترانہ ہے ہم مصطفی ہیں یہ وہی ہے تو ایک طرح سے وہ سپرٹ مجھے آج صبح میں دیکھ رہا تھا تو مجھے وہ پرانا ہم تو اسٹوڈنٹ تھے تو وہ یاد آ گیا کہ اس دور میں تو ایک ہمارے ایک ناسٹلجیا ہے اور ہم سمجھتے تھے کہ اسلامی دنیا کٹھی اور بھٹو صاحب نے اس سے بڑا فائدہ اٹھایا ان کی وجہ سے اس 74 کی کانفرنس کی وجہ سے پاکستان کی جو لیبر تھی سکلڈ اینڈ انسکلڈ اس کے لیے سعودی عربیہ اور گلف کنٹریز کے دروازے کھلے اور آج یہ 33 ارب یا 30 ارب ڈالر جو آ رہے ہیں وہ اس کی وجہ سے ہے تو ہی پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول ہی ہیڈ اے ڈریم لیکن اس وقت اسلامی دنیا میں شاہ فیصل تھے شیخ زید بن سلطان تھے حافظ اسد تھے اور دوسرے لوگ کرنل قذافی انور سادات یہ سب لوگ چاہتے تھے کہ اسلامی دنیا کٹھی ہو اور یہ ڈریم ریئلائز ہو اور مسجد اقصیٰ جو ہے اس کو یہودیوں کے نرغے سے چھڑایا جائے اور ایک انڈیپینڈنٹ بلاک بنایا جائے اسلامی ملکوں کا یہ ڈریم پورا نہیں ہو سکا جائے صاحب بڑا انٹرسٹنگ کویسچن مونا نے ویسے کیا ہے تو آپ کو یاد ہے وہ 1974 میں جو آپ نے کہا کہ نوسٹیلجیا ہے تو لیکن اب کوئی دیجا وو فیلنگ تو نہیں ہے آپ کے ذہن میں کہ اس وقت اگر اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ بڑا دل شکن ہے حوصلہ شکن ہے اسلامی دنیا میں جو اختلافات تنازعات نہیں بھٹو صاحب کے خلاف کنسپیریسی ہوئی کیونکہ انہوں نے مسلم دنیا کو متحد کرنے کی کوشش کی اور آج کل بھی کنسپیریسی ہے یا نہیں کنسپیریسی ہو سکتی ہے دیکھیں نا عمران خان جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کی جب بات کرتے ہیں اور وہ اسلامی دنیا کو اکٹھا کرنے کی بات کرتے ہیں روس سے تعلقات بہتر کرنے کی اور ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کی بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے ممکنات ہے جنرل صاحب اس پہ آپ اضافہ کرتے ہیں آئی ایم شیور کیونکہ یہ ایک دلچسپ ٹاپک ہے جو کہ ہم نے لاسٹ میں جس کی طرف رخ کیا ہے اف یو وانٹ ٹو ایڈ ٹو اٹ پھر ویل کنکلوڈ دا ٹرانسمیشن جی آئی ہیو نو ڈاؤٹ
آپ سیکنڈ کرتے ہیں کہ اس وقت بھی وہ جو ڈیجا وو کی بات ابھی شہزاد کر رہے ہیں؟ جی جی، میں آئی ہیو نو ڈاؤٹ. مجھے یہ نہیں کہ میں عمران خان سے اس کی بات کروں، میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا اور ڈی اسٹیبلائز رکھنا یہ ہی واحد وہ چیز ہے جس سے امریکہ اس خطے میں اپنے آپ کو قائم رکھ سکتا ہے. کیونکہ اگر یہ امریکہ اپنا پاکستان اور افغانستان سیٹل ہو جائے، آپ ذرا صرف اندازہ کیجئے پرامن ہو جائیں گے دونوں ملک اور ان سے دہشت گردی ختم ہو جائے. افغانستان اسٹارٹس فنکشننگ ایز اے اسٹیٹ. پھر آپ اندازہ کیجئے کہ مغرب کا جو استعمار کا جو یہاں پہ جس قدر بھی جو ان کی ہولڈ ہے سب کچھ وہ کہاں جائے گی. I have no doubts in my mind. It is not relevant to Imran Khan or somebody else, but it is relevant to what پاکستان ہے. اور پاکستان میں ہمارے عوام کو تقسیم کر کے آپ کی افواج کے اوپر اس طریقے سے پریشر کر کے الٹیمیٹلی آج جس طریقے سے ہم اتنا فخر محسوس کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں پیپل پاور ہے، زبردست ڈلیوری سسٹمز ہیں، ان کے اوپر یوکرین کی طرح ہمارے اوپر پریشر آئے گا. اگر ہم نہیں سمجھے تو ہم اس میں رگڑے جائیں گے. اس میں بہت بہت شکریہ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. جاوید صدیق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین ہماری ٹرانس آپ نے دیکھی اور اس میں اب جیسے کہا 2 دن کا یہ جو اجلاس تھا آج اس کا کنکلوڈنگ ڈے ہے، کنکلوڈنگ سیشنز ہیں، جوائنٹ ورکنگ گروپس کے اجلاس ہو رہے ہیں اور ہم امید کریں گے کہ شام تک ایک جوائنٹ پریس کانفرنس ہوگی جس میں اس کی تفصیلات اور فیصلوں سے آگاہ کر دیا جائے گا. مونا رائٹ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی اور امید یہی کرتے ہیں کہ جب یہ کلمنیٹ کرے تو ہم اس کی ریئلائزیشن کی طرف بھی آنے والے دنوں میں آنے والے وقتوں میں جائیں اور OIC صرف OIC نہ رہے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.